Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस एक और वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे हमारे मोमिन भाइयों के साथ और आपके सामने आज एक्सप्लेन करेंगे। तो इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों, तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम है और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जबकि उन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो उन सब से बिल्कुल ही बेजार हैं। हम तुम्हारे अकीदे के मुनकरीन हैं और जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ना लाओगे हम तुमसे हमेशा के लिए बाज़ो वादत जाहिर करेंगे। लेकिन इब्राहिम की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार जरूर करूंगा। तो यहां पर कुरान बता रहा है कि मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना इब्राहिम की कौम में वो इब्राहिम है जिसने बुत परस्ती करने वाले लोगों को छोड़ करके अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया और तमाम काफिरों को और तमाम बुत परस्तों को यह कह दिया कि हम तुम्हारे अकीदे से और तुमसे बेजार हैं और हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है जब तक तुम इन सब माबूद को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने ना लग जाओ। तब तक आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, चाहे वो आपका बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। नोबडी, किसी से आपका रिश्ता नहीं है। खुद ये कुरान की आयत नंबर 23 फरमाती है कि तुम अपने माँ बाप और तुम अपने भाई बहनों को भी अपना दोस्त ना बनाओ, अपना रकीब ना बनाओ, अपना जानशीन ना बनाओ अगर वो इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें। तो आपने दोस्त किसको बनाना है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। अकुल मुस्लिमीन अकुल मुस्लिमीन, मुसलमान का मुसलमान ही भाई है, दूसरा उसका कोई भाई नहीं है, क्योंकि काफिरों को आपको दोस्त बनाना ही नहीं है। 3:28 कहती है, ला यत्तखिजुल मुमिनीना औलियाई मिन दुनिल मुमिनीन। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों के सिवा किसी को अपना दोस्त ना बनाए, किसी को भी अपना दोस्त ना बनाए। अब दोस्त नहीं बना सकते उनको। कुरान कहता है, जैसे कि मैंने बताया, कि इन काफिरों के साथ तब तक जंग करते रहो जब तक के फितना पूरी तरीके से, फसाद पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए और दीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ना हो जाए। तब तक आपने जंग करनी है इन काफिरों के साथ में, उनको गालियां देना, उनके लिए, उनको जंग करने के लिए उनके खिलाफ उभारना, उनके खिलाफ साजिशें करना, उनसे जिजिया वसूल करना, उनको जबरन मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल कराना, उनकी माँ बहन बेटियों को उठाना, उनका रेप करना, उनको मार्केट में बेचना, उनके बच्चों का कत्ल कर देना, उनके बच्चों की पतलूनें उतार करके चेक करना, और जो बालिग हो उनको गुलाम बनाना, उनको मार डालना, जो 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 नाबालिग हो उनको गुलाम बना लेना। ये इस तरह की तमाम तालीमात, तमाम चीजें ये कुरान के अंदर मौजूद हैं और ये काफिरोफोबिया नहीं है। जी, आपने सही सुना, ये काफिरोफोबिया नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों को सामने रख करके, इन सारी चीजों को मुद्दा बना करके और एतराज करना और सवालात करना, ये इस्लामोफोबिया है। काफिरोफोबिया नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक्चुअल में दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज काफिरोफोबिया।
اب جیسے یہاں دھیان دیجئے, in the view of the ahadith, the messenger, peace and blessing of Allah be upon his back, about dealing with the kuffar, not initiating the greeting with them and not making room for them on the street, as in hadith, push them to the narrowest part of the road, can be deduced by analogy with that it's not permissible to smile at them. تو یہ کوشچن پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ کافروں کو راستوں کے سب سے تنگ جگہ پر چلنے پر مجبور کر دو, یعنی کہ بالکل کنارے پر. جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا روڈ بنے ہوئے, روڈ کے سائڈ میں جو ہے فٹ پاتھ بنے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پر چلے, ان کو مین روڈ پر چلنے بھی مت دو, ان کو اس طریقے سے پش کرو. تو کیا کافروں کی طرف دیکھنا, مسکرانا بھی کفر ہے؟ تو جی ہاں, praise to be Allah, there abundant Islamic texts which indicated that it is haram to befriend and love the kuffar or take them as close friends and honor them and show friendship to them or be the first to greet them. But exceptions are made in some cases when that is for a purpose or need, such as greeting them with words other than salam when necessary, or treating them kindly when calling them to Islam, that includes smiling at them. کافروں کو گریٹ بھی نہیں کرنا ہے, کافروں سے بات بھی نہیں کرنی ہے, کافروں سے دوستی بھی نہیں کرنی ہے, کافروں کو اپنا خاص مخصوص دوست بھی نہیں بنانا ہے, نہ ان سے دوستی دکھانی ہے, نہ ان کو دوستی نبھانی ہے ان سے, اور نہ ان کو پہلے گریٹ کرنا ہے اپنی طرف سے. لیکن تم کو چھوٹ تب ہے کچھ کیسز میں جب تمہارا پرپز یعنی تمہارا مقصد اور تمہاری نیڈ یعنی تمہاری چاہت یہ ہو کہ تم ان کو اسلام میں داخل کرو گے, تو ان کو سلام کے علاوہ دوسرے کسی ورڈ میں گریٹس کرنا صرف اس پرپز کے لیے, اور ان کو اچھے سے ٹریٹ کرنا, پیار سے ٹریٹ کرنا, ٹریٹنگ them kindly, پیار سے ٹریٹ کرنا ان کو صرف اور صرف ایک سچویشن کے لیے, الاؤ ان سچویشن کے علاوہ, اور وہ سچویشن کیا ہے؟ ٹو کالنگ them into اسلام, کہ ان کو آپ نے اسلام میں کنورٹ کرانا ہو, تب آپ سلام کے علاوہ دوسرے کسی لفظ میں ان کو گریٹ کر سکتے ہو اور ان کو پیار سے ٹریٹ کر سکتے ہو. This is only halal. Another, everything is haram. Sheikh Ibn Uthaymeen was asked, what is the ruling on mixing with the kuffar and treating them kindly in the hope that they will become Muslim? یہ کوئی ڈنگر شیخ ہے عثیمین, اس سے پوچھا گیا کہ کافروں کے ساتھ ملنا جلنا اور کافروں کو اچھے سے پیار سے ٹریٹ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے, اگر یہ امید ہو, یہ انٹینشن ہو کہ وہ لوگ مسلمان بن جائیں گے, اسلام میں داخل ہو جائیں گے. So he replied, undoubtedly the Muslim should hate the enemies of Allah and disavow them, because this is the way of the messenger and their followers. Allah says in the interpretation of the meaning. تو وہ کہہ رہا ہے, یہ ڈنگر شیخ کہہ رہا ہے کہ بنا کسی شبہ کے مسلمانوں کو کافروں سے نفرت کرنی چاہیے, ہیٹ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے اور وہ مسلمانوں کے دشمن ہے, کیونکہ یہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کے میسنجر, اللہ کے رسول اور اس کے ماننے والوں کا ہے, اس کے فالوورز کا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, آگے ڈنگر قرآن کی آیت کوٹ کر کے کہہ رہا ہے, indeed there has been an excellent example for you in Ibrahim and those with him when they said to their people, verily we are free from you and whatever you worship besides Allah, we have rejected you, and there has started between us and you hostility and hatred forever until you believe in Allah alone. وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر رکھ کر کے آپ کو بتائی 64. تو یہ آیت یہ ڈنگر کوٹ کر رہا ہے,
دوسری آیت یہ جو کوٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے 58 کی 22. O Muhammad will not find any people who believe in Allah and the last day making friendship with those who oppose Allah and his messenger, even though they were their fathers or their son or their brothers or their kindred people. For such he has written faith in their hearts and strengthened them with ruh for himself. کہ اے محمد ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں کو تم ایمان پر نہیں پاتے، اور جن لوگوں کو تم پاتے ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ان سے اپوز کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے قریبی لوگ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کے ساتھ محبت اختیار نہ کریں، آپ ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. Based on this, it is not permissible for the Muslim to feel any love in his heart toward the enemies of Allah, who are in fact his enemies too, who are kuffar. مسلمانوں کے دل کے اندر بھی ذرا سی بھی محبت کی فیل تک نہیں ہونی چاہیے، احساس تک نہیں ہونا چاہیے کافروں کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور ایکچوئل میں وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اسلاموفوب ہو اور تم کو اسلاموفوبیا ہے، ہم کو اسلاموفوبیا. ان کا قرآن، ان کا دین، ان کی حدیث، ان کا نبی، ان کا اللہ چیخ چیخ کر کے کافروں کو گالیاں دیتا ہے، ان مسلمانوں کو کافروں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے، ان مسلمانوں کو کافروں سے دور رہنا سکھاتا ہے، ان مسلمانوں کو کافروں کا دشمن بتاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ تم غیر مسلموں کو، تم ایکس مسلموں کو اسلاموفوبیا ہے. ایک unreasonable, unnecessary, unknown fear ہے تم کو اللہ اور اللہ کے دین اسلام سے. unreasonable, unknown، یہ فیئر کی وجہ نہیں ہے. تو لیجئے دوستو، یہاں تک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کافروں کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، کیسا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کیسی ان کے دلوں کے اندر بھی ان کے حالات ہونے چاہیے، ان کے خیالات ہونے چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے کافروں کو لے کر کے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. O you who believe, take note my enemies and your enemies as friends, showing affection toward them while they have disbelieved in what has come to you of the truth. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، جبکہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ظاہر کرتے ہوں، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس میری طرف سے حق اور سچ ظاہر ہو چکا ہے، اور پھر بھی وہ کفر کرتے ہیں اس حق اور سچ سے، تو ان کو دوست نہ بناؤ. سورہ ممتحنہ ورس نمبر 1. سورہ ممتحنہ کی 8 کو بار بار کوٹ کرتے ہیں یہ مسلمان، لیکن یہ کبھی بھی 1 سے لے کر کے 9 اور 10 تک کا کانٹیکس پڑے ہی نہیں ہے ڈنگر. اور اس کو پہلے بھی ایک بار میں پوری طریقے سے ایکسپوز کر چکا ہوں. تو یہ جو جلیبیاں بناتے ہیں وہ جلیبیاں بھی میں نے ڈیبنک کی ہے. But there is nothing wrong with a Muslim treating them kindly in the hope that they will become Muslim and believers, because that comes under the heading of softening their hearts towards Islam. لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو بڑے اچھے سے اور پیار سے ٹریٹ کرو، جینٹلی ٹریٹ کرو، کائنڈلی ٹریٹ کرو، جن لوگوں کے بارے میں تم کو یہ امید ہو کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور مسلمان بن جائیں گے. because that's come under the heading of softening their heart toward Islam. کیونکہ تمہارے اس نرم سلوک سے، نرم رویے سے ان کا جو دل ہے وہ اسلام کی طرف ملائم ہوگا، سافٹ ہو جائے گا.
جھک جائے گا. But if he despairs of them becoming Muslim, then he should treat them as they deserve to be treated. لیکن اگر وہ مسلمان بننے سے انکار کر دیں تو ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرو جیسے ٹریٹ ہونا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. کیسے ڈیزرو کرتے ہیں؟ obviously جیسے قرآن نے بتایا ہے. This is discussed in detail in the book of the scholars, especially Ahkam Ahl al-Dhimma by Ibn al-Qayyim, may Allah have mercy on him, and quote from Majmu Fatawa Ibn Uthaymeen, جس ڈنگر کا یہ فتوا ہے اوبر, Allah have mercy on him. Ibn al-Qayyim said in Zad al-Ma'ad, volume number 2, page number 424, concerning greeting the kuffar first, a group of scholars said it is permissible to greet them first if that is for a purpose such as a need or a fear of harm, or because they are relatives, or for any other reason. کسی بھی غیر مسلم کو اپنی طرف سے سلام کی, گریٹ کی, ایکچولی سلام کی نہیں, گریٹ کی. یہاں پر سلام کا ورڈ نہیں ہے, اور اوپر یہ بتا دیا گیا ہے کہ سلام کے علاوہ کسی اور الفاظ میں گریٹ کر سکتے ہو تم. کن کو؟ ان کو جن سے تمہیں امید ہو کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. They will accept Islam soon. جن سے آپ کو یہ امید ہو ان سے آپ اچھے سے ان کو سے آپ گریٹ میں شروعات کر سکتے ہو, پہل کر سکتے ہو گریٹ کرنے میں, کوئی اور الفاظ بول کر, سلام نہیں, سلام کے سوا. تو یہاں پر اسی چیز کو ابن القیم جو ہے وہ ایلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کنسرننگ گریٹنگ دا کفار فرسٹ, اس کے بارے میں کہ آپ پہلے کافروں کو فرسٹ پہلے اپنی طرف سے گریٹ کریں. A group of scholars said it is permissible to greet them first if that is for a reason, if that is for a purpose such as a need or a fear of harm. اگر تمہیں ان سے کوئی اگر اس کا کوئی مقصد ہو, اگر تمہیں ان سے کوئی ضرورت ہو, اگر تمہیں ان سے جان کا یا ایمان کا یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈر اور خطرہ ہو, تو تم اپنی طرف سے ان کو گریٹ کر سکتے ہو. اور because they are relative or for any other reason. It says in al-Mawsu al-Fiqhiyya, the Hanafis are of the view that it is makruh to greet Ahl al-Zimma with salam. It is makruh. makruh کا مطلب منع ہے, جائز نہیں ہے. To greet اہل الذمہ, اہل ذمہ کو. ذمہ کون؟ جو اسلامک حکومت, اسلامک شریعت کے اندر غیر مسلم ہے, جو غیر مسلم ہے اسلامک شریعت کے اندر, ان کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے, ذمی. تو یہ اہل الذمہ, ان کو سلام کے ساتھ گریٹ کرنا, this is makruh, because that implies respecting them, کیونکہ اس سے ان کو عزت بخشنے کی بات ہوتی ہے. But there is nothing wrong with the greeting a dhimmi if one needs something from him. لیکن پھر اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ ایک ذمی کو گریٹ کرو اگر آپ کو اس سے کوئی ضرورت ہو. If one need something from him, اگر اس کو کچھ چاہیے, because in that case the salam is because of the need, not in order to show respect. کہ مسلمان سے بڑی منافق قوم اس دنیا کی تاریخ میں, اس دنیا کی ہسٹری میں, جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے, اور جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے, اور جب سے یہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور کیپیبلٹی, لکھنے اور پڑھنے کی طاقت اور کیپیبلٹی, بولنے اور سننے کی طاقت اور کیپیبلٹی ہیومن کائنڈ میں, مین کائنڈ میں جب سے ایوالو ہوئی ہے, تب سے لے کر کے آج تک اس روئے زمین پر, اس پوری کائنات پر مسلمانوں سے زیادہ منافق اور ہپوکریٹ قوم آج تک کوئی پیدا نہیں. کہ ہماری یہ مسلمان کمیونٹی جتنی منافق ہے,
اتنی ہی بڑی جاہل بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اور جاہل سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کمیونٹی جہالت کے اس درجے پر فائز ہے کہ رات دن اسلاموفوب بولنے والے یہ ڈنگر جاہل لوگ, یہ جوہلا حضرات, یہ اسلاموفوب کا میننگ بھی نہیں جانتے ہوں گے. اچھا مرتبہ اسلاموفوبیا کا تو پتا نہیں, لیکن جس طرح کا ہیٹریڈ اور جس طرح کی ہیٹ اسپیچ قرآن کے اندر موجود ہے, ان کی اپنی آسمانی ڈیوائن ریولیشن بک کے اندر ہے بھائی صاحب. اس کو دیکھ کر کے, اس کی ہیڈ اسپیچ کو دیکھ کر کے کافروفوبیا ایک حقیقت چیز ہے. کافر فوبیا بھی ہے اور اللہ فوبیا بھی ہے, کیونکہ اللہ جہنم میں جلائے گا نا. اللہ کے فوبیا سے ڈر سے ہی تو کرتے ہیں بھائی یہ سب چیزیں. جہنم فوبیا, سارے تو فوبیا ان میں ہے سدھارتھ بھائی. ایگزیکٹلی, جہنم فوبیا, اللہ فوبیا, محمد فوبیا, عمر فوبیا, ٹھمرو فوبیا. نہیں, محمد سے تو آبسیشن ہے, محمد سے تو آبسیشن ہے, پیار ہے, وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے. وہ الگ ہے. نہیں, اس سے بھی ایک ڈر ہے, آپ کو بتا دوں آج میں, ایک خوف اس سے بھی ہے ان کو. جی, اگر محمد نے حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا تو کہاں جائیں گے؟ کہ بھائی ٹوائلٹ کرنے کے بعد میں نا بھائی اکثر پانی سے دھلتا بھی نہیں تھا, مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کر لیتا تھا. کیونکہ نبی نے خود فرمایا ہے عمر جو ہے وہ پانی, اچھا ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں تھا اس لیے کر لیتا تھا, نا 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 نا. کیونکہ خود ایک حدیث ہے جس کے اندر جب رسول اللہ جو ہے وہ اس کے لیے بیٹھے, مطلب پوٹی وغیرہ کے لیے, نیچر کال کے لیے بیٹھے یا سسو کرنے کے لیے بیٹھے غالباً, تو پیچھے سے عمر جو ہے وہ پانی کا برتن لے کر کے آیا. رسول اللہ نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول استنجا کے لیے, یا فراغت کے بعد پانی سے دھل لیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ لازم نہیں کیا گیا کہ ہر استنجے کے بعد میں پانی کا استعمال کروں. اور حدیث یہیں پر ختم ہو جاتی ہے. اب آگے کی انٹرپریٹیشن ملا کی سنیے, یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں, آپ مٹی کے ڈھیلوں سے بھی استنجا کر سکتے ہو. اگر پانی ہے پھر بھی بھائی, پانی ہے پھر بھی, جی پانی ہے پھر بھی پیشکش کی ہے عمر نے. دس از این اوتھینٹک حدیث. ایسے شخص کا پیشاب مبارک جو ہے وہ پلا دیتا لوگوں کو. ایسے شخص کا جو ہے وہ, خیر اب میں کچھ آگے بولنا نہیں چاہتا. منہ, ناک, آنکھ, کان, پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا نکلتا تھا, وہ سب صحابی واللہ اپنے چہروں پر ملتے, اس کو پیتے, چاٹ جاتے, کھا جاتے. یار یہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے یار سدھارتھ بھائی, لوگوں کا مت بولیے, چھوڑ دیجیے یہ ٹاپک, چھوڑ کے کچھ بھی پہ ڈسکس کیجیے بھائی. یہ تو گھٹیا لوگ بھائی, اتنے گھٹیا لوگ بھائی, چھی چھی چھی. دیکھیے بات ایسی ہے کہ جب اب اسلام کی ایسی ٹیچنگز اور ایسی تعلیمات کو آپ سنیں گے اور آپ مسلمانوں کو اس پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے ہوئے دیکھیں گے, وومٹ تو ویسے ہی آ جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ کتنا ڈیوائن مذہب ہے, اس کے ماننے والے جو ہے وہ کتنے پاکیزہ ہیں, آپ کو یہ جاننے کے لیے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اور صرف ہمارے مومن حضرات کے کسی ایک گاؤں سے, کی گلی سے بس گزر جانا ہے, صرف گزر جانا ہے. اور جیسے ہی آپ گزر جائیں گے تو اس کے بھی امکان ہے, یعنی اس کی بھی امید ہے کہ آپ گزر جائیں گے